ताई की बेटी का रिश्ता देखने कमिश्नर आ रहा था। मैं इनके घर में नौकरानी बनकर काम करती क्योंकि यतीम थी। ताई की बेटी नफरत से बोली, आज खाने में कोई कमी ना रखना वरना हशर बिगाड़ दूंगी। जैसे ही कमिश्नर आया, खाना खाते हुए पानी मांगा। मैं जल्दी से किचन से निकली। मैंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, हाथ में पानी था। अचानक पानी इसकी कमीज पर गिरा। ताई ने थप्पड़ मारा तो कमिश्नर गुस्से से उठा और कहा, मुझे इस लड़की से शादी। मेरा नाम रमूना है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं। मैं बचपन से ही अपनी ताई अम्मी के घर पे रहती थी। इनके अपने भी बच्चे थे। इनमें से एक सोनिया थी, जिसे वो अपने दिलो जान से चाहते थे। वो इससे हर वक्त लाड प्यार करती, जैसे वो इनकी सांसों में बसी हुई थी। लेकिन मेरे लिए इनके दिल में जरा बराबर भी नरमी ना थी। वो मुझे घर की नौकरानी समझती। मैं इनके लिए दिन रात काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती। लेकिन कभी किसी ने मेरे सर पर हाथ रखकर शाबाश नहीं दी। कभी किसी ने नहीं कहा, तुम थक गई हो रमूना, जरा बैठ जाओ, आराम कर लो। इन 8 सालों में मैंने बस मेहनत करना सीखा, बर्दाश्त करना सीखा और खामोश रहना सीखा। मैं इसी घर में जवान हुई तो मेरे दिल में भी ख्वाब जागने लगे। लेकिन मैं जानती थी कि ये ख्वाब मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी रंगत साफ थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें एक चमक थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। मेरा कद दरमियाना था, लेकिन मेरे अंदाज में वकार था। मैं समझदार थी, अक्लमंद थी। हालांकि मेरी पढ़ाई बचपन में ही रुकवा दी गई, लेकिन मैंने खुद से बहुत कुछ सीख लिया। मैं किताबों से मोहब्बत करती थी। कभी सोनिया के पुराने नोट्स छुपकर पढ़ लेती, कभी अखबार के कटे हुए सफ़ात संभाल लेती। मुझे इल्म का शौक था, लेकिन ताई अम्मी को ये पसंद नहीं था। वो कहती थी कि नौकरानियों को पढ़ने की जरूरत नहीं, इनका काम तो झाड़ू लगाना होता है, बर्तन धोना होता है। पढ़ने लिखने से इनके हाथ नरम पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोनिया के साथ इनका बर्ताव बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी पढ़ाई पे पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। इसके लिए अच्छे कपड़े सिलवाए जाते, अच्छे जूते आते। इसके कमरे में रंग बिरंगी चीजें थीं, खुशबूदार तेल, शैम्पू, परफ्यूम, हर चीज मौजूद थी। और मैं बस पुराने कपड़ों में इसी के हुक्मों की गुलाम बनी रहती। लेकिन जब कभी हम दोनों एक साथ खड़ी होती, तो मैंने हमेशा ये देखा, मेरी सादगी इसकी आराइश पर भारी पड़ जाती। वो जितनी भी तैयार हो जाए, मेरे फटे पुराने लिबास में छुपी मासूमियत के सामने वो मांद पड़ जाती थी। शायद इसीलिए वो मुझसे हमेशा हसद करती। मेरे ताया अब्बू का मुझसे कोई खास लगाव नहीं था। वो ज्यादातर अपने कारोबार में मसरूफ रहते। कभी कभी मुझे देखकर बस इतना कह देते कि मेहनत से काम करो बेटा। लेकिन इनके लहजे में भी वो प्यार नहीं होता जो किसी यतीम बच्ची के लिए होना चाहिए था। ताई अम्मी ने मुझे अपने घर की नौकरानी समझ कर रखा था। इनकी बेटी सोनिया के आगे मैं एक साया थी, जो हर वक्त काम में लगी रहती। मेरे दिल में अक्सर घुटन होने लगती। मैं सोचती कि आखिर मेरी जिंदगी का मकसद है क्या। मैं कब तक ऐसे ही जीती रहूंगी। इसीलिए मैं अक्सर अपने दिल का सुकून तलाश करने के लिए घर के पीछे बनी गरीबों की बस्ती में चली जाती। वहां के मासूम बच्चों के चेहरे देखकर मुझे एक अजीब सी राहत मिलती। वो बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते, इनके कपड़े फटे हुए होते, लेकिन इनके चेहरों पर हंसी होती। मैं इनके हाथ पांव धुलाती, इनके जख्मों पे दवा लगाती। जो कुछ खाने पीने का मेरे पास होता वो इनको खिला देती। इनके साथ खेलती, इनकी बातें सुनती तो मेरा दिल कुछ देर के लिए खुश हो जाता। ऐसे लगता जैसे वही मेरा असल घर है, वही मेरे अपने हैं। बाकी पूरा दिन मैं घर के कामों में ही गुजारती। सुबह से शाम तक मैं ताई अम्मी के हुक्मों के नीचे दबी रहती। कभी बर्तनों की आवाजें आती, कभी झाड़ू की सरसराहट, कभी तंदूर की गर्मी मेरा चेहरा झुलसा देती। मैं थक जाती, मगर फिर भी किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। ना कभी किसी ने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए। अब मेरी तरह सोनिया भी जवान हो गई। इसके रिश्ते भी तलाश किए जा रहे थे। कहते हैं कि जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो रिश्ते खुद चलकर आते हैं। लेकिन ताई अम्मी की जुबान और इनकी फितरत ऐसी थी कि कोई भी अपनी मर्जी से इनके घर रिश्ता लेकर नहीं आता था। खानदान में तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि ऐसी औरत के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल है। इसीलिए अब वो बाहर से रिश्ते बुलवाने लगी। एक दिन एक औरत अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई। मैंने इनके लिए चाय बनाई, नाश्ता रखा, सब कुछ सजाकर पेश किया और पीछे हटकर खड़ी हो गई। ताई अम्मा ने सोनिया को बुलाया। जब वो आई तो औरत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है?
سونیا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً تیز لہجے میں کہا، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے یا مجھ سے کھانے پکوانے ہیں؟ اس کے لہجے میں اتنی بدتمیزی تھی کہ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت تھوڑی دیر تک ساکت رہی، پھر بولی، اگر ابھی سے اس کی زبان ایسی ہے تو بعد میں یہ کیا کرے گی؟ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی اور تائی اماں کے چہرے پر غصے کے آثار ابھر آئے۔ ایسا 3 4 بار ہوا۔ ہر بار کوئی رشتہ آتا اور سونیا اپنی تیز زبان سے بات بگاڑ دیتی۔ ایک دن ایک رشتہ آیا جو خود تائی اماں کو بہت پسند تھا۔ لڑکا امیر تھا، کاروباری تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی نہ کوئی نند تھی، نہ بھابھی، نہ ساس۔ وہ بالکل اکیلا تھا۔ تائی اماں کو لگا کہ یہ رشتہ سونیا کے لیے بہترین ہے، لیکن جب سونیا نے لڑکے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اس نے کہا، میں کبھی بھی گنجے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے سر پر بال نہیں، میں کسی گنجے مرد کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تائی امی نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹی شوہروں کے بالوں کو نہیں، اس کی کمائی کو دیکھتی ہیں، لیکن سونیا نے ایک بات نہ سنی۔ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی کہ وہ کبھی اس لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ تائی امی کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ وہ پریشان رہنے لگیں۔ انہیں دن رات یہی فکر رہتی کہ ان کی بیٹی کے نخرے کب ختم ہوں گے، کب کوئی رشتہ بنے گا۔ اب تو گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھنے والا آتا۔ ہر بار چائے ناشتہ تیار کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی۔ میں صبح سے کچن میں لگ جاتی، چائے کے لیے پانی رکھتی، پراٹھے بناتی، سالن گرم کرتی، برتن چمکاتی، اور جب سب لوگ باتیں کرتے تو میں پیچھے کھڑے ان کے چہروں کو دیکھتی کہ کون سا رشتہ پھر ٹھکرایا جائے گا۔ میں ہر شام تھک کر چور ہو جاتی، مگر کسی نے میرے لیے کبھی ایک پیالی چائے بھی نہیں ڈالی۔ بس یہی میری زندگی تھی، ایک یتیم لڑکی کی کہانی جو دوسروں کے لیے سب کچھ کرتی مگر خود کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ سونیا کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی، وہی دوستی جو آج کل موبائل پر ہوتی ہے۔ فون پہ باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، لمبی لمبی راتوں تک میسج کرنا، تحفے لینا، بیلنس کروانا، گھر کے باہر پیزے منگوانا، اور کبھی کبھی چپکے سے کسی دوست سے ملاقات کر لینا۔ سونیا کو اس سب میں ایک الگ ہی مزہ آتا۔ وہ اپنے آپ کو بہت جدید سمجھتی تھی، لیکن ہر بار جب کسی لڑکے سے اس کا جھگڑا ہوتا، اس کا بریک اپ ہوتا، تو وہ کئی دنوں تک صدمے میں رہتی۔ کبھی رو رو کر اپنی سہیلیوں کو کال کرتی کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گیا۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو دیکھتی اور کہتی، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، مجھ سے کون دور رہ سکتا ہے؟ لیکن اس کا دل پھر بھی خالی ہی رہتا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ شادی تو میں نے کسی امیر آدمی سے ہی کرنی ہے، کوئی ایسا شخص جو مجھے کار بھی لے دے، گھر بھی بنا دے، زیور بھی دلوائے۔ سونیا کے دل میں محبت نہیں بلکہ دولت کا نشہ بسا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی حرکتوں سے پریشان رہتے۔ تائی امی اکثر رات کو روتی ہوئی کہتی تھیں کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کب سدھرے گی۔ تایا ابو بس خاموش رہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو روکنا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ سونیا کی عمر تو شادی کے قابل ہو گئی ہے، لیکن اب تو رمونا بھی بڑی ہو گئی ہے، تم اس کی شادی کا کیا سوچ رہی ہو؟ تائی امی نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ لا کر کہا، اس کی شادی بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن فی الحال اپنی بیٹی کی شادی نپٹا لیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم سونیا کی شادی سے فارغ ہوں گے تب اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اس عورت نے فوراً کہا، ہاں تمہاری بیٹی تو بڑی ہے نا، سنا ہے رمونا سے 6 سال بڑی ہے، 26 سال کی تو ہو گئی ہوگی۔ تائی امی کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ فوراً بولی کہ بالکل بھی نہیں بڑی۔ اس نے کہا کہ بڑی ہے، وہ تو الٹا میری بیٹی سے چھوٹی لگتی ہے، اور ویسے بھی رمونا بڑی کیوں ہوگی، وہ تو ہمیشہ خود کو سب سے آگے دکھانا چاہتی ہے۔ وہ ہر کسی کے سامنے خود کو عقل مند اور خوبصورت بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ میری بیٹی کمتر لگے۔ میں دروازے کے پیچھے یہ سب سن رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری تائی کو میری شکل تک پسند نہیں، وہ مجھے ہمیشہ دوسروں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ میں بس ان کے گھر کی خدمت گزار ہوں، ان کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ دن بعد ایک دن محلے کی ایک اور عورت آئی۔ اس نے میرے بارے میں بات چھیڑ دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کو بہت اچھی نوکری ملی ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس لڑکی یعنی رمونا کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔
ہمیں یہ لڑکی بہت پسند ہے، اس کا چہرہ بہت صاف ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہے، یہ جہاں جائے گی اس گھر کو روشنی سے بھر دے گی۔ ایسی لڑکیاں آج کل نہیں ملتی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی یتیم لڑکی سے ہی شادی کریں تاکہ وہ گھر کو سنبھال لے اور ہمیں عزت دے دے۔ تائی امی نے فوراً تیز لہجے میں انکار کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولیں کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو میرے گھر کے کام کون کرے گا؟ کیا میں خود گھر کے برتن دھوں گی یا میں خود جھاڑو لگاؤں؟ وہ عورت کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئی، بیٹا ان لوگوں سے جان چھڑوا لو، یہ کبھی تمہاری شادی نہیں کریں گے، یہ تمہیں بس اپنے گھر کے کام کے لیے روکے رکھیں گے۔ لیکن میں نے اس عورت کو کیا بتانا تھا کہ ان کے علاوہ میرا تھا ہی کون؟ اگر میں ان سے الگ ہو جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کس کے گھر رہوں؟ میں تو سڑکوں پر آ جاؤں گی۔ میں نے بس سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن میں صحن میں برتن دھو رہی تھی جب میں نے اندر سے تائی امی اور تایا ابو کی باتیں سنی۔ تایا ابو کہہ رہے تھے، رشتہ تو گھر آ جائے گا، لیکن اپنی بیٹی سے کہہ دینا اگر اس نے بیچ میں کوئی کیڑے نکالے تو پھر پورے شہر میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ لگتا تھا کسی بہت بڑی جگہ سے رشتہ آ رہا ہے۔ تائی اماں نے کہا، آپ پہلے تصویر منگوا لیں، ظاہر ہے رہنا تو اس نے ہے نا۔ تایا ابو نے جواب دیا، اتنا بڑا رشتہ ہے، اگر لڑکے کے سر پر بال نہ ہوں، اگر اس کا پیٹ نکلا ہو، اگر وہ 50 سال کا بھی ہو، تب بھی لوگ اپنی جوان کنواری لڑکیاں اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو میرا تھوڑا سا تعلق ہے کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے، اس کا بھی دنیا میں کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی لیے خود ہی اپنے لیے لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ تایا ابو نے کہا، میں تصویر منگواؤں گا تو وہ لوگ برا مان جائیں گے، وہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے آ رہے ہیں، تم بس اپنی بیٹی کو سمجھا دو، اگر ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھانا پینا چاہتی ہے تو پھر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دے، اس سے بہتر رشتہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھی، میرے دل میں تجسس تھا کہ آخر یہ کون سا شہزادہ ہے جس کا اتنا چرچا ہے، کون سا راجکمار ہے جو ہمارے گھر آ رہا ہے۔ تائی امی کے چہرے پر پہلی بار خوشی دیکھی جا سکتی تھی، ان کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی آ گئی۔ اگلے دن تائی امی نے مجھے بلا کر کہا، پورے گھر کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، 2 دن ہے تمہارے پاس، ایک ایک کونا چمکنا چاہیے، برتن چمکنے چاہیے، پردے دھلے ہونے چاہیے، صحن صاف ہونا چاہیے، پھر میں تمہیں کھانے کی لسٹ بتاؤں گی کہ کیا کیا بنانا ہے۔ میں اندر سے تھک گئی تھی، لیکن میں نے انکار نہیں کیا، بس دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آخر تیاری سب کس کے لیے ہو رہی ہے، کون آنے والا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ یہ آنے والا شخص میری زندگی بدلنے والا ہے، کیونکہ جب قسمت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ کبھی اکیلے نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ طوفان بھی لے کر آتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے نصیب کا طوفان اب میرے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب راز فاش ہو ہی گیا۔ سونیا کے پیٹ میں بات نہیں ٹکی، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے غرور میں آ کر بول ہی پڑی، کہنے لگی، میرے لیے علاقے کے کمشنر کا رشتہ آ رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بہت بڑا رشتہ تھا، ایسے رشتے ہر کسی کے نصیب میں کہاں آتے ہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جلن نہیں تھی، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ شاید اب اس کی شادی ہو جائے تو گھر میں کچھ سکون آ جائے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس بھی اجاگر ہوا کہ میری قسمت میں تو شاید ایسا نصیب کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے سونیا کو کہا، اچھا کیا کہ تم نے بتا دیا، اب میں اسی حساب سے ہی سارے انتظام کر لوں گی، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ سونیا نے تیز لہجے میں کہا کہ دیکھو، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی یا کوئی غلطی ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے چہرے پر غرور کی لکیریں واضح تھیں، جیسے کمشنر اس سے نہیں بلکہ وہ کمشنر پر احسان کرنے جا رہی ہو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میری آنکھوں میں خوف ڈالنے والی نظروں سے دیکھا اور چلی گئی۔ میں پہلے بھی اس کے ہاتھوں بہت بار مار کھا چکی تھی، وہ معمولی سی بات پر میرا گریبان پکڑ لیتی تھی، کبھی تھپڑ مار دیتی، کبھی میرا ہاتھ مڑوڑ دیتی، اور جب تائی امی کو یہ سب پتا چلتا تو وہ بھی اس کی حمایت کرتی، بلکہ کئی بار انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری بات کبھی سنی نہیں گئی، میں اکثر رات کو چھپکے سے چھت پر جا کر روتی،
چاند کو دیکھ کر بس اتنا کہتی کہ کب تک میں یہ سب سہتی رہوں گی، لیکن میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی خوشی کا ذریعہ تھا، وہ غریبوں کی بستی جہاں کے بچے جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتی تو ان کے چہروں کی معصوم مسکراہٹ مجھے اندر سے ہلکا کر دیتی۔ وہ بچے ننگے پاؤں مٹی میں کھیلتے، کبھی ہنستے، کبھی ایک دوسرے سے الجھتے۔ میں ان کے زخموں پر مرہم لگاتی، ان کے ہاتھ دھلاتی، اور جو بھی تھوڑا بہت کھانا میرے پاس ہوتا ان کے ساتھ بانٹ لیتی۔ وہی لمحے میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے، کیونکہ وہاں نہ کوئی مجھے برا کہتا، نہ مجھ پہ حکم چلانے والا ہوتا۔ اب وقت آ گیا تھا بڑے رشتے کے استقبال کا۔ میں نے سارے گھر کو خوب صاف کیا، ایک ایک کونا چمکایا، فرش دھوئے، دیواروں سے جالے اتارے، پرانے پردے دھو کر لگائے، برتنوں کو چمکایا، ہر کمرہ صاف ستھرا کر کے خوشبو سے بھر دیا۔ اس کے بعد کھانے کی تیاری شروع کی۔ میں نے بہت اہتمام سے سب کچھ بنایا، ایسا نہیں تھا کہ بس ایک دو چیزیں بنا دی ہوں۔ میں نے کئی قسم کے کھانے تیار کیے تھے، دو قسم کے سالن بنائے تھے، ایک چکن قورمہ اور دوسرا قیمہ مٹر، ساتھ ہی دو طرح کے کباب بنائے، شامی بھی اور سیخ کباب بھی۔ دو الگ رائتے تیار کیے، ایک میں پودینہ ڈالا اور دوسرے میں کھیرا کٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چٹنی، سلاد اور میٹھے کے لیے سوئیاں بھی بنائی تھیں۔ گھر کے سارے اچھے برتن نکالے گئے تھے، جو صرف خاص موقعوں پر ہی استعمال ہوتے تھے۔ میں صبح سے شام تک کچن میں لگی رہی، پسینے سے بھیگ گئی، لیکن کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ جا کر ذرا دیر آرام کر لو، بلکہ تائی امی بار بار مجھے آوازیں دیتی رہیں کہ یہ کام رہ گیا ہے، وہ کام رہ گیا ہے۔ جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو رات کا وہ وقت آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ خبر ملی کہ وہ لڑکا یعنی کمشنر خود آ رہا ہے۔ یہ سن کر پورے گھر میں ایک الگ ہی گہما گہمی مچ گئی۔ سب حیران تھے کہ وہ خود کیوں آ رہا ہے۔ عام طور پر ایسے بڑے عہدوں والے لوگ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، لیکن پتا چلا کہ وہ بالکل اکیلا ہے، ابھی ابھی کمشنر بنا ہے۔ اس کے پاس اپنی سرکاری گاڑی ہے، سرکاری گھر ملا ہوا ہے، اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ خود ہی اپنے لیے رشتہ دیکھنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہے، جو میرے تایا ابو کا پرانا دوست تھا۔ اسی کے وسیلے سے وہ ہمارے گھر تک پہنچ رہا تھا۔ تائی امی نے پہلے ہی سونیا کو سمجھا دیا، اگر یہ رشتہ پسند آ جائے تو بلا جھجک ہاں کہہ دینا، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ لیکن سونیا کا مزاج سب جانتے تھے، وہ ضدی تھی، مغرور تھی، کسی کی بات آسانی سے نہیں مانتی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آیا جب کمشنر ہمارے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہوتے ہی سارا ماحول بدل گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے، ہمیں لگا کہ کمشنر ہے تو کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا، 40-50 سال کا، لیکن وہ تو جوان اور نہایت پرکشش شخص نکلا۔ قد 6 فٹ کے قریب تھا، رنگ صاف تھا، چہرے پر نرمی اور اعتماد دونوں جھلک رہے تھے، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کا نام سلیمان تھا، نام بھی ایسا کہ سن کر دل ٹھہر جائے۔ تائی اماں نے فوراً اسے عزت سے اندر بٹھایا، چائے پیش کی، مختلف لوازمات رکھے، بسکٹ، نمکو، سموسے، ہر چیز سجا کر سامنے رکھی گئی۔ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بار بار کسی کو فون کر رہا تھا، جیسے کوئی اہم بات ہو رہی ہو۔ اس کے انداز میں ایک سنجیدگی تھی، جیسے وہ وقت ضائع کرنا پسند نہ کرتا ہو۔ رات کا کھانا ہمارے ہی گھر تھا اور وہ وہیں کھانے والا تھا۔ میں کچن میں باقی کے کاموں میں مصروف تھی، سالن دوبارہ گرم کر رہی تھی، میٹھا برتنوں میں ڈال رہی تھی کہ اچانک سونیا ناچتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے تو یہ رشتہ قبول آ گیا ہے، کتنا خوبصورت آدمی ہے، اوپر سے بالکل اکیلا ہے، نہ کوئی ساس، نہ نند، نہ بھابھی، سرکاری گھر ہے، سرکاری گاڑی ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، میں تو ساری زندگی راج کروں گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ یہ باتیں مجھے سنانے کے لیے ہی کر رہی ہے تاکہ میرا دل جل جائے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ میں نے بس دھیرے سے کہا، اچھا ہے تمہیں خوشی ملی، تو میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں یہ رشتہ مل جائے۔
میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ اگر وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے تو شاید ہمارے گھر میں کچھ سکون آ جائے گا، شاید میری زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ایک نئے موڑ کا آغاز بننے والا ہے، جو میری قسمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کھانا وغیرہ لگا دیا گیا، سب لوگ کھانے کے کمرے میں جمع تھے۔ میں جب کھانا لگا رہی تھی تو وہ آدمی سلیمان بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن پھر لگا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے کیوں دیکھے گا۔ میرے پھٹے پرانے کپڑے تھے، میرے بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن صاف چھلک رہی تھی۔ وہ تو سونیا کو دیکھنے آیا تھا۔ سونیا کو پارلر سے تیار کروایا گیا۔ وہ ساری روشنیوں میں کسی گڑیا کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غرور تھا اور آنکھوں میں خوشی کہ اب اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ سب نے کہا کہ کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں تاکہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کیونکہ جب لڑکا خود ہی رشتہ دیکھنے آ گیا ہے تو رسم و رواج کی اتنی پابندی ضروری نہیں۔ میری تائی امی اور تایا ابو کی پوری کوشش تھی کہ جلدی جلدی سب معاملات طے ہو جائیں تاکہ کمشنر کا رشتہ ہاتھ سے نہ نکلے۔ سب میز کے گرد بیٹھ گئے۔ سلیمان بھی بیٹھا، لیکن اس کے چہرے پر نرمی اور وقار دونوں تھے۔ اس دوران میں کچن سے کھانے کے برتن نکال نکال کر رکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ سالن میں مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بات نہیں، سب لوگ برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب سلیمان نے پہلا نوالا لیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پانی ڈھونڈنے لگا۔ میں بھاگ کر پانی کا گلاس لینے گئی۔ اتنے سارے کام تھے کہ میں پانی کا جگ رکھنا ہی مجھے بھول گیا۔ جیسے ہی گلاس لے کر میں مڑی، میرا پاؤں پھسل گیا اور پانی سیدھا سلیمان کے اوپر گر گیا۔ لمحے بھر میں پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں میری طرف تھیں۔ تائی امی کے چہرے پر غصے کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ وہ چیخیں اور کہنے لگیں، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اور زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا، اتنی زور سے کہ میں پیچھے لڑکھڑا گئی۔ اگر سلیمان نے آگے بڑھ کر مجھے نہ تھاما ہوتا تو شاید میں زمین پر گر جاتی۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے سنبھال لیا، لیکن اس کی گرفت مضبوط رہی، جیسے وہ یہ باور کروا رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ بولا، آپ اپنے گھر میں اس طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں اپنے ہی گھر کی بچی پر؟ اور پھر یہ کیسی تربیت دی ہے آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مہمانوں کے سامنے کسی پر ہاتھ اٹھا دے؟ تائی امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ منہ کھلا کر بولی، نہیں نہیں، یہ تو نوکرانی نہیں ہے، یہ تو میرے دیور کی بیٹی ہے، ہم تو اپنے ہی بچوں کی طرح رکھتے ہیں۔ سلیمان نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بولا کہ اگر یہ آپ کے دیور کی بیٹی ہے تو پھر اس کے ایسے کپڑے کیوں ہیں؟ یہ نوکروں کی طرح کام کیوں کر رہی ہے؟ آپ کی بیٹی نے تو قیمتی کپڑے پہنے ہیں، یہ بچی یتیم لگتی ہے۔ اگر یہ واقعی یتیم ہے تو آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تائی امی نے مصنوعی نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ اصل میں پانی گرا بیٹھی تھی۔ سلیمان نے نرمی مگر سخت لہجے میں کہا، تو کیا ہو گیا؟ میں کوئی بادشاہ ہوں؟ پانی گر گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ یہ تیزاب تو نہیں تھا نا؟ کمرے میں سب خاموش تھے۔ سونیا کے چہرے پر ناگواری تھی، جیسے اسے اپنی قسمت پر خطرہ محسوس ہونے لگا ہو۔ سلیمان کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا، کھانا وغیرہ ہو گیا ہے، مجھے اب سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب چونک گئے۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور جاتے جاتے بولا کہ اب سب تشریف لائیں، خاص طور پر اس لڑکی کو بھی ساتھ لائیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، لیکن وہ اپنے لہجے میں اتنا پراعتماد تھا کہ کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے چلی گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا کہ اب کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا، جب تک میں کمشنر ہوں اس سارے علاقے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور میری بیوی کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہاں رشتہ لے کر یوں نہیں آیا، میں نے آنے سے پہلے سب کچھ پتا کر لیا تھا، کیونکہ جب پورے شہر کے ریکارڈ میرے ہاتھ میں ہیں تو کسی کے بارے میں جاننا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کے بارے میں معلوم کیا اور جو پتا چلا وہ بہت افسوسناک تھا۔ آپ کی بیٹی نے صرف 1 مہینے میں 4 مختلف لڑکوں سے دوستی کی، ان سب سے میٹھے بول بول کر تعلقات بنائے، ان سے تحفے لیے، پیسے لیے، موبائل کا بیلنس لیا،
اور جب وہ لڑکے سنجیدہ ہونے لگے تو ان سب کو دھوکہ دے کر چھوڑ دیا۔ اس نے شادی کے جھوٹے وعدے کیے، ان کے جذبات سے کھیلا اور پھر انہیں بے عزت کر کر چلی گئی۔ ایسی لڑکی کسی شریف گھرانے کی عزت نہیں بڑھاتی بلکہ اسے مٹی میں ملا دیتی ہے۔ ایک کمشنر کی بیوی کا کردار اتنا کمزور اور گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میری تائی امی کے چہرے پر غصے کی لالی دھوڑ گئی۔ وہ اونچی آواز میں بولی، اگر تمہیں پہلے سے یہ پتا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہمارے گھر آئے؟ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلیمان پرسکون لہجے میں بولا، میں یہاں رشتہ دیکھنے نہیں بلکہ سچ دیکھنے آیا تھا۔ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ لڑکی کیسی ہے جسے میں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ میں سونیا سے نہیں بلکہ اس گھر کی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا۔ سب چونک گئے، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری تائی امی کے لب ہل نہ سکے۔ سونیا کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلیمان بولا، جی ہاں، میں اسی گھر میں اس ہیرے کو تلاش کرنے آیا تھا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو غریبوں کے درمیان جا کر مسکراہٹیں بانٹتی تھی، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، ان کے لیے کپڑے جمع کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اس کا پیچھا نہیں بلکہ اس کے کاموں کا جائزہ لیا، اور جب پتا چلا تو وہ کہاں رہتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کے گھر میں ہے۔ اس کا نام رمونا ہے۔ میں یہ سن کر ساکت تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے نرمی سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو صرف اسی کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے، تاکہ جب میں اسے یہاں سے لے جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہ ہو۔ میں نے اسے ان لوگوں سے جدا کر دیا جو اس کے خیر خواہ تھے۔ اب میں جان چکا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ سلیمان کی باتوں نے سب کو حیران کر دیا۔ میری تائی امی کے چہرے پر پچھتاوے اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ تایا ابو چپ تھے۔ سونیا کا غرور زمین پر بکھر گیا۔ سلیمان نے میری طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں وقار بھی تھا اور شفقت بھی۔ اس نے کہا، رمونا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی ایک نئی زندگی کی طرف؟ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھوں گا، تمہیں عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ہم دونوں مل کر اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تم جن بچوں کی مدد اکیلے کرتی ہو، ان کی مدد اب پورے انتظام سے کر سکو گی۔ میں نے اسے دیکھا۔ دل کی دھڑکنوں کا شور اتنا زیادہ تھا جیسے پورا کمرہ سن ہو گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہی آنسو میری زبان بن گئے۔ وہ میری ہاتھ تھے۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اطمینان سے میری آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا کر بولا، اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تایا ابو اور تائی امی سکتے میں تھے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن سلیمان نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اٹھا اور کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں تمہیں عزت اور تمہیں سکون ملے گا۔ خوشی تمہارے انتظار کر رہی ہوگی۔ میں کچھ نہ بول سکی، بس چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی، جیسے برسوں بعد کسی نے میری زندگی کو سہارا دے دیا ہو۔ اس کے بعد سلیمان مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن اس نے بالکل بھی دیر نہیں کی، جیسے سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ راستے میں ہی وہ فون پر لگا رہا، کبھی کسی سے بات کر رہا تھا تو کبھی کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ جب تک ہم گھر پہنچے تو سب تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور گواہ بھی موجود تھے۔ گھر میں ہلکی روشنیوں کا ایک سکون بھرا ماحول تھا۔ اس نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کہا، رمونا، تمہیں اس گھر میں بغیر رشتے کے ایک لمحہ بھی نہیں رکھوں گا۔ میں اصولوں کا پکا انسان ہوں۔ تمہاری عزت میری ذمہ داری ہے۔ تم ابھی کمرے میں جاؤ، وہاں ایک عورت ہے، وہ تمہیں تیار کرے گی۔ میں بس اتنا ہی بول سکی کہ اتنی جلدی؟ تو اس نے نرمی سے کہا، کچھ فیصلے سوچنے کے لیے نہیں ہوتے، کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور میں نے یہ فیصلہ تمہارے بارے میں بہت پہلے کر لیا تھا۔ میں چپ چاپ اس کمرے میں چلی گئی جہاں ایک با پردہ اور نیک سیرت عورت بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹی گھبرانا نہیں، خوشی کا وقت ہے۔ وہ مجھے سفید لباس میں تیار کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
جیسے یقین ہی نہ ہو کہ یہ سب سچ ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے میں وہ نہیں ہوں جو کل تک دوسروں کے حکموں پر چلتی تھی۔ آج میں ایک نئی زندگی کے دہانے پر تھی۔ چند لمحوں بعد مولوی صاحب نے نقاب پڑھایا۔ میں نے اور سلمان نے قبول کیا، اور اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کے سارے دکھوں کا بوجھ کسی نے میرے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ میں پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور اندر دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے دھیرے سے اس سے پوچھا، تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ وہ مسکرایا اور بولا کہ میں تمہیں پہلی بار ان جھگیوں کے پاس دیکھ چکا تھا، جہاں تم ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کچھ لوگ ناجائز بیٹھے ہیں۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ ناجائز نہیں بلکہ بے سہارا لوگ ہیں۔ ان کے بیچ ایک روشنی سی ہے، اور وہ روشنی تم تھی۔ تمہیں دیکھ کر دل بے چین ہو گیا۔ ایک لڑکی جو خود کے پاس کچھ نہیں رکھتی، وہ دوسروں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ میں نے اسی وقت ہی طے کر لیا، اگر کبھی قسمت نے موقع دیا تو تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ پھر جب تمہارے گھر کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ تم کسی کی قریبی رشتہ دار ہو، اور وہ لوگ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی بہانے سے تم سے ملاقات ہو جائے، اور پھر سب کچھ اسی طرح ہوتا چلا گیا جیسے اوپر سے کوئی ترتیب دے رہا ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور وہ بولتا جا رہا تھا کہ رمونا، مجھے تمہاری جیسی ہی عورت کی تلاش تھی، کیونکہ میں صرف ایک مرد نہیں، میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، ایک کمشنر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی وہ ہو جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکے۔ مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جو میری زندگی میں میرا ساتھ دے، جسے دوسروں کے درد کا احساس ہو، جو اپنے دل سے غریبوں کو گلے لگا سکے۔ اور میں نے تم میں وہ سب کچھ دیکھا، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی، تاکہ ہم دونوں مل کر اس دنیا میں کچھ اچھا کر سکیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی بدلنے لگی۔ ہر صبح ایک نیا جذبہ لے کر آتی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میں نے پہلی بار جانا کہ محبت صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ احساس ہے جو کسی کے خیال رکھنے میں چھلکتا ہے۔ سلیمان ہمیشہ کہتا کہ اب تم اکیلی نہیں، تمہارے خواب میرے خواب ہیں، ہم دونوں ایک مقصد کے مسافر ہیں۔ وہ جب بھی دفتر سے واپس آتا تو سب سے پہلے مجھے بلاتا کہ چلو دیکھو آج ہم نے کس کی مدد کرنی ہے۔ ہم کسی مزدور کے گھر چلے جاتے جس کے بچے بھوکے ہوتے، کبھی کسی بیمار کے لیے دوائی خریدتے، کبھی کسی یتیم بچی کی شادی کرواتے، کبھی جھگیوں کے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام کرتے۔ میں اس کے ساتھ ہر جگہ جاتی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتا اور کہتا، اب تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم اس علاقے کی ماں ہو۔ میں حیران ہوتی کہ وہ جو شخص کبھی میرا مقدر نہیں تھا، آج وہ میرا سب کچھ بن گیا۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں کمزور ہوں۔ اس نے میرے لیے ایک چھوٹا سا دفتر بنایا جہاں میں عورتوں کے لیے کام کرتی تھی جو سلائی کڑھائی کرتی تھیں۔ ہم ان کے بنائے ہوئے کپڑے بیچتے اور ان کے گھروں تک پیسے پہنچاتے۔ وہ عورتیں مجھ سے لپٹ کر روتی کہ ہم نے کسی سرکاری آدمی کو اتنا نرم دل نہیں دیکھا۔ میں ان کی باتوں سے خوش ہوتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ زندگی نے آخر مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ راتوں کو جب ہم تھک کر بیٹھتے تو میں ان کے ساتھ لان میں چلی جاتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا کہ رمونا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے میرے عہدے سے نہیں بلکہ میرے کاموں سے یاد کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ ایسے ہی دیتی رہو، کیونکہ تم صرف میرے لیے میری بیوی نہیں بلکہ میرا ایمان ہو، میری دعا ہو، میری طاقت ہو۔ میں اس کی باتیں سنتی رہتی، کبھی مسکرا دیتی تو کبھی رو پڑتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، جس نے کبھی میرے حصے میں رونے دیے، وہی زندگی آج مجھے مسکراہٹیں لٹا رہی تھی۔ اب ہر دن خوشیوں سے بھرا ہونے لگتا، ہر صبح امید کا نیا رنگ لاتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو لڑکی دوسروں کے در پر کام کرتی تھی وہ ایک دن لوگوں کے لیے دروازے کھولے گی، جو خود سہارے تلاش کرتی تھی وہ ایک دن دوسروں کا سہارا بنے گی۔ سلیمان کے ساتھ میرا ہر لمحہ ایسے لگتا جیسے خوابوں کی تعبیر ہو۔ ہر رستہ روشن تھا، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ میں دل سے کہتی کہ شاید اب میری زندگی کا اصل سفر شروع ہوا ہے، وہ سفر جس میں دکھ نہیں، صرف خوشیاں تھیں، صرف محبت تھی جو ہمیشہ رہنے والی تھی۔
اور میرے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا ہوا۔ زندگی جیسے ایک مکمل چکر کی طرح اپنے انجام کی طرف مڑ گئی۔ ایک دن ہمارے دروازے پہ نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کوئی بزرگ جوڑا آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریمونا بی بی کے گھر والوں میں سے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، کیونکہ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے خوابوں کو توڑا، میرا وجود مٹی میں ملا دیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ سلیمان نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ بلاؤ اندر، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جب وہ اندر آئے تو میں نے دیکھا تائی امی اور تایا ابو تھے۔ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جن میں شرمندگی بھی تھی اور خوف بھی اور بے بسی بھی۔ سلیمان نے ان کو سلام کیا اور ادب سے بٹھا دیا۔ تایا ابو نے دھیمی آواز میں کہا، ہم بہت شرمندہ ہیں بیٹا، ہمیں تم سے معافی مانگنی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہماری بیٹی سونیا کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور اب اس کا فون بند ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ سنا ہے وہ لاہور کے کسی علاقے میں دیکھی گئی ہے، مگر اب کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، رشتے داروں سے بھی پوچھا، مگر سب بے بس ہیں۔ اگر تم لوگ ہماری مدد کرو تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے احسان مند رہیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ماضی کے زخموں میں جا گرا۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے، وہی چہرے جنہوں نے کبھی میری سچائی پر یقین نہیں کیا تھا، وہی آنکھیں جو آج پشیمانی سے بھری ہوئی تھیں۔ تائی امی کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ بار بار اپنے دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی جا رہی تھیں۔ میں نے خاموشی سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور نرم لہجے میں کہا، تائی امی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میری ماں کی جگہ ہیں، میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا۔ سلمان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے تعلقات سے مدد لیتا ہوں، خاص لوگ ہی لوکیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سونیا کو ڈھونڈنے کی۔ سلمان نے فوراً اپنے چند بھروسے کے لوگوں سے رابطہ کیا۔ فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، لاہور کے علاقے میں ایک لڑکی کی تلاش ہے، ممکن ہو تو فون کی آخری لوکیشن نکلوائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ ایک یتیم خانے کے قریب ایک لڑکی کو دیکھا گیا ہے جس کی حالت بہت خراب تھی۔ سلیمان نے فوراً گاڑی نکالی اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ سونیا زمین پر بیٹھی تھی، اس کے کپڑے میلے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر خوف اور خالی پن تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہی سونیا جو کبھی غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، جو مجھے کمتر سمجھتی تھی، آج وہ خود زندگی کی شکست میں گم تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، مگر وہ بالکل خاموش رہی، جیسے اس کے اندر کی آواز مر چکی ہو۔ تائی امی سے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگیں، یہ سب میرے کیے کا انجام ہے، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، اسی لیے آج میری بیٹی کا یہ حال ہوا ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تائی امی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت ایک دن پلٹ کر آتا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنے دکھ میں ٹوٹ چکی تھیں۔ سونیا کو گھر لے جایا گیا، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف رہتا، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں کئی بار اس سے ملنے گئی، مگر سلیمان نے ایک دن نرمی سے کہا کہ رمونا اب تم بار بار وہاں مت جایا کرو، جتنا ہو سکا ہم نے کر دیا۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ اتنا برا ہو جاتا ہے جسے وقت ہی سنبھال سکتا ہے، انسان نہیں۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، اس کی بات ماننا میرا فرض تھا۔ اس کے بعد میں نے خود کو اپنے گھر میں مصروف کر لیا۔ میری زندگی میں سکون تھا اور میں ماں بن چکی تھی۔ میرے گھر میں خوشیوں کا دور تھا۔ میرا بیٹا میرے لیے روشنی کی کرن تھا۔ جب میں نے اسے اپنی گود میں لیتی تو مجھے لگتا کہ جیسے میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ سلیمان بھی بہت خوش تھا، وہ پہلے سے زیادہ نرم دل ہو گیا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کے لیے کھانا تقسیم کرتا، علاج کرواتا، بچوں کو تعلیم دلواتا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے لگتا جیسے میں اپنی زندگی کا مقصد پا چکی ہوں۔ ایک دن شام کے وقت جب میں برآمدے میں بیٹھی تھی تو سلیمان میرے پاس آیا اور بولا، رمونا دیکھو، زندگی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن کبھی غرور نہ کرنا، کیونکہ سب کچھ بدلنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا،
مجھے اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا گواہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ میرے دل میں اس لمحے ایک سکون سا اتر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ زندگی کے طوفانوں کے بعد مجھے سکون کا ساحل ملا۔ میں نے بہت دکھ سہے، بہت صدمے برداشت کیے، مگر آخر میں انصاف ہوا۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا، ان کے ساتھ وقت نے برا کیا۔ میں نے کبھی ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ شاید اسی لیے قدرت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ آج میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ خوش ہوں۔ میرا گھر دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی غریب ہمارے دروازے پر آتا، سلیمان اس کی مدد کرتا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں اور دل میں یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح نیک بنے۔ زندگی کی کہانی اب ایک نیا رخ لے چکی تھی۔ اب میرے دن دعاؤں سے بھرے ہوئے ہیں اور راتیں سکون سے گزرتی ہیں۔ ماضی کی تلخیاں اب محض یادیں ہیں جو کبھی کبھی دل کو چبھتی ضرور ہیں، مگر اب ان کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے کردار میں ہے، نہ کہ دولت میں اور نہ رتبے میں، بلکہ اس بات میں کہ دوسروں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے۔ میں نے یہ سبق اپنی زندگی کی قیمت پر سیکھا ہے۔ آج جب میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو ایک مطمئن عورت نظر آتی ہے۔ وہ رمونا جو کبھی تنہا تھی، آج ایک مکمل عورت ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی انسان ہے جو دوسروں کے دکھ کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ وقت سب کا حساب رکھتا ہے اور ایک دن سب کچھ واپس کر دیتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ یہی میری کہانی ہے، یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور بدی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔